जैसे जैसे शाम ढल रही थी वैसे वैसे बाजार की रौनकें बढ़ती जा रही थी। फाइमा कुछ देर पहले ही इस होटल में पहुंची थी। यहाँ मुख्तलिफ रंग और नस्ल की दर्जनों ख्वातीन थी जो शाम ढलते ही खुद को तैयार करने में मसरूफ हो गई थी। उनके बदन पर मौजूद मुख्तसर लिबास ही एक वाहिद चीज थी जो सब में मुश्तरक थी। मार्क से आखिरी बार मिलने के बाद इसके अंदर काफी खुदाअतमादी आ गई थी और जैकब का टैक्सी ड्राइवर के रूप में बाहर बाजार में होना भी इत्मीनान बख्श था। फाइमा ने होटल के कमरों का जायजा लिया जो काफी तंग और छोटे थे। आर यू रेडी फॉर नाइट एनकाउंटर बेबी? होटल का तरकश मालिक हाथ में शराब का गिलास थामे फाइमा से मुखातब हुआ था। अगरचे वो उसकी बात समझ गई थी मगर उसने प्लान के मुताबिक खुद को अनपढ़ जाहिर करवाया। वो गिलास इसकी शक्ल के तासरात देख कर समझा कि यह बिल्कुल अनपढ़ गवार है जो बुनियादी इंग्लिश भी नहीं समझ सकती, इसलिए उसने वहाँ एक और पाकिस्तानी औरत को बतौर ट्रांसलेटर बुला लिया था। ये पूछ रहा है, लड़की आज रात के लिए तुम तैयार हो? फाइमा ने उसकी तरफ देखकर हमें सर हिला दिया। यू सिटे विद हर एंड शीवर हर ऑलबल्टी, तुम उसके साथ रहो और उसकी रात के लिए मौजूदगी को यकीनी बनाओ। वो इस ट्रांसलेटर को देता हवा वहां से निकल गया था। यूरोप से आई हो और इतनी इंग्लिश भी नहीं आती तुम्हें? मैं पाकिस्तान से आई हूँ। कम ऑन डार्लिंग और स्मार्ट मत बनो, अब इतनी इंग्लिश तो सबको आती है। मैं कंफ्यूजन हो गई थी और वो बहुत तेज तेज बोल रहा था। नहीं हो क्या? फाइमा ने हाँ में सर हिला दिया। पुरानी हो जाओगी बहुत जल्द। वो तंजिया सा मुस्कुराई थी। तैयार हो जाओ, रात के खरीदार पहुंचने वाले हैं। मैं तैयार हूं। वो ट्रांसलेटर सर से पांव तक फाइमा को देखने लगी जो बाकियों की निस्बत कुछ ज्यादा कपड़ों में मलबूस थी। ये पाकिस्तान नहीं है। लड़की यहाँ वही बकता है जो पलिट में रखकर पेश किया जाता है। अपना लिबास कम करो। इससे ज्यादा क्या कम करूं? तेवर तो देखो। इसने अपना लहजा बदला था। भूखी मरेगी साली, तब तेरा दिमाग ठिकाने पर आएगा। वो मुंह बसूरते हुए उसे अपने साथ लेकर मेन हाल में पहुंच गई थी जहां रंगी बरंगी ख्वातीन मुख्तसर से लिबास में लाइन में खड़ी थी और सामने सोफे सजे हुए थे जहां जस्मों के खरीदार अपनी पसंदीदा लड़की की रात का रेट तय कर रहे थे। ये दरअसल उसने वेस्टर्न कल्चर में आम देखी थी मगर आज पहली बार वो उसको इतने करीब से देख रही थी। उसने एक नज़र उठाकर सामने सोफों की तरफ देखा। उसे अपना शिकार किसी जगह नजर नहीं आया था। ये वो आखिरी बार था जब उस रात उसने सर उठाया था। इस लाइन में खड़े होते ही उसकी सारी खुद एतमादी पानी की तरह बह गई थी। उसका टारगेट आज यहाँ नहीं आया था। उसे अब सिर्फ दिल में दा करनी थी कि यहाँ मौजूद कोई भी शख्स आज की रात इसका खरीदार न बने, मगर दिल इसकी सुन ही कहाँ रहा था। इस लाइन में खड़ी फाइमा ने बचपन से लेकर अब तक की अपनी सारी जिंदगी को खंगाल मारा था कि कहाँ उसने ऐसा गुनाह किया था कि जिसकी सजा कुदरत इस अंदाज में से दे रही थी। मगर अक्सर कुदरत बहुत से इम्तिहानात सिर्फ हमें निखारने के लिए लेती है ताकि हमें किसी बड़े मकसद के लिए तैयार कर सके। शायद फाइमा के मामले में भी यही था। वो चंद महीने पहले तक पाकिस्तान में फारस के पास खुश थी और फिर कई आग के दरिया अबूर करते अब एक जस्म फरोशी की लाइन में मुख्तसर सा लिबास जेब तन के खड़ी थी। एक एक करके इसके गर्द मौजूद तमाम औरतें अपने खरीदारों के साथ कमरों का रुख कर चुकी थी और वो इस दौरान सिर्फ अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश करती रही जो बार बार इसकी पलकों की हदूद को अबूर करते हुए उसके नरम बालों तक पहुंच रहे थे। उसे पहली बार महसूस हुआ था कि फारस का नजरिया बिल्कुल दुरुस्त था। उसका अपना वजूद गंदगी के ढेर का सिर्फ एक छिलका बनकर रह गया था। उसकी बड़ी बहन माहा जिसके लिए वो उस मिशन पर तैयार हुई थी, उसे इस बात से कोई फर्क पड़ता ही नहीं था कि ये मिशन फाइमा की जिंदगी पर क्या असर डालेगा। इंस्पेक्टर मार्क जिसके लिए वो काम कर रही थी, वो भी फकत उसे एक अंडर कवर एजेंट समझता था। इस मिशन में होने वाली हल्की सी भी गलती या तो फाइमा को इस डरगज माफिया के चंगल में हमेशा के लिए फंसा सकती थी या फिर इंस्पेक्टर मार्क की अपनी गोली ही फाइमा का खात्मा कर देती, क्योंकि इंसानी तारीख में जब भी कोई एजेंट एक्सपोज होने लगा इसी वक्त असकी अपनी टीम ने इसे खत्म कर दिया। रात काफी हो गई थी। वो लाइन छोड़कर अपने कमरे की तरफ चली गई। उसकी आंखें इतनी सुर्ख हो चुकी थी जैसे अभी उनमें से खून निकल आएगा। वो अपने कमरे में जाकर रोने लगी कि जब वही आधी उम्र की औरत इसके कमरे में आई जो कुछ देर पहले इसकी ट्रांसलेटर बनी हुई थी। क्या हुआ बच्ची, तुम्हारा पहला दिन था, तुम्हें इस सब की आदत हो जाएगी। वो इसके करीब बैठी उसे दिलासा दे रही थी। क्या तुम पाकिस्तान में भी ये सब करती थी? फाइमा ने हसब रवायात इनकार में सर हिला दिया। फिक्र मत करो बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। अभी तो तुम जवान हो, तुम्हें बहुत से खरीदार मिल जाएंगे। जब मेरी उम्र में आओगी तब जान पाओगी कि मुश्किल जिंदगी क्या होती है। मैं भी जब तुम्हारी उम्र में थी तो बहुत पैसा कमाती थी, मगर वो सब अपने से जड़े लोगों की जरूरियात में खर्च कर दिया। मगर तुम ये गलती मत करना बच्ची, अपने लिए इतना जरूर बचा लेना जब तुम इस उम्र में पहुंचो कि तुम्हारी ढलती जवानी का कोई खरीदार न हो तो तुम अपने गुजारा कर सको। मैं अपने लिए ये सब नहीं कर रही, खुद के लिए करता ही कौन है। हम तो इस जलालत की बजाय भूखा भी रह सकती हैं, मगर जिम्मेदारियां और मजबूरियां ही इंसान से ये सब करवाती हैं। वो उसे दिलासा देते हुए वहां से चली गई थी।
اچانک فائمہ کے موبائل پر ایک میسیج آیا جس کو پڑھتے ہی اس کے بدن میں ایک بجلی سی دوڑ گئی۔ وہ اپنے اندر ہمت پیدا کر کے اٹھی اور جلدی سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے خود کو تیار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں فائمہ دوبارہ چند لڑکیوں کے ساتھ اس لائن میں کھڑی تھی۔ ایک خاص کسٹمر آدھی رات گزرنے کے بعد ہوٹل میں آیا تھا جس کو پہلی نظر میں ہی فائمہ نے پہچان لیا تھا۔ آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے، کندھوں تک بڑے بال اور چہرے پر راب دار نفاست سے بنائی گئی داڑھی، پینٹ شرٹ پہنے وہ نوجوان شکل سے ہی غنڈا لگ رہا تھا۔ یہ وہی تھا جس کے لیے وہ یہاں آئی تھی۔ راب دار شخصیت اور چہرے سے وحشت ڈھاتا سمگلر رستم شاہ وہ اپنی تصویر سے بالکل مختلف نظر آ رہا تھا۔ اس کی شخصیت کا راب فائمہ دور سے ہی محسوس کر رہی تھی۔ رستم شاہ کے یہاں آنے کی اطلاع فائمہ کو میسیج پر مل گئی تھی، اس لیے اس نے خود کو پہلے ہی اچھے سے تیار کر لیا تھا۔ رستم نے چشمہ آنکھوں سے ہٹائے بغیر سب لڑکیوں پر ایک نظر ڈالی اور پھر فائمہ کے عقب میں کھڑی ایک لڑکی کا انتخاب کیا۔ اس سے پہلے کہ فائمہ بھی باقی لڑکیوں کے ساتھ واپس اندر جاتی، ایک اور بڑی عمر کے آدمی نے فائمہ کا انتخاب کر لیا تھا۔ میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، فائمہ نے پلاننگ کے مطابق پہلی چال چلی۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ رستم اسے آسانی سے سن سکے۔ کیا مطلب؟ ابھی تم تھوڑی دیر پہلے وہاں، بس میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اس کی عمر تو دیکھو، یہ بڑھا کیا کرے گا، میری ساری رات برباد کرے گا۔ فائمہ نے بلند لہجہ رکھتے ہوئے اس بڑی عمر کی عورت کو ٹوک دیا تھا جو کچھ دیر پہلے اسے سمجھا رہی تھی۔ تمہیں پیسوں سے مطلب ہے؟ لڑکی یہ بڑھا ہو یا جوان، تجھے تو وہی کام کرنا ہے۔ آج میں پیسوں کے موڈ میں یہاں نہیں کھڑی، میں تو اپنا موڈ بنا کر آئی تھی کہ آج کوئی ہٹا کٹا مرد ملے گا۔ اس نے اپنے بلند لہجے اور رف زبان سے رستم کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا جو اس کے اس شور سے تنگ ہو رہا تھا۔ آہستہ بات کرو لڑکی، میں تمہارے قریب ہی کھڑی ہوں تو کیا ہوا؟ تم نے جانا ہے تو جاؤ، میں اس ٹھنڈے مرد کے ساتھ اپنی رات برباد نہیں کر سکتی۔ تم پاگل وگال تو نہیں ہو؟ لڑکی، یہاں دو دن لڑکیوں کو کسٹمر نہیں ملتا اور تم ہاتھ آئے کسٹمر کو انکار کر رہی ہو۔ اس حرکت سے ایک دم حیران رہ گئی تھی۔ تو کیا ہوا؟ کیا میں انسان نہیں ہے؟ کیا میرے اندر خواہشات کی آگ نہیں ہے؟ بڑھی، تم نے تو اپنی رنگین جوانی گزار لی اور مجھے اب اس بڈھے کے ساتھ جانے کو فورس کر رہی ہو جو سالہ ایک چومی پر ہی ٹھس ہو جائے گا۔ اے چھوکری، تجھے تمیز نہیں ہے کیا؟ سالی، رستم کا صبر جواب دے گیا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس نے فائمہ کے دونوں گالوں کو زور سے دباتے ہوئے اسے پیچھے کو دھکیل دیا۔ ابے بڑھی چھلان، تم نے اسے بتایا نہیں کیا کہ میرے ہوتے ہوئے آواز نیچی ہونی چاہیے؟ نہیں آئی ہے صاحب، جانے دو، سمجھ جائے گی۔ وہ عورت ایک دم ڈر گئی تھی۔ تم مرد لوگ کتنے بے غیرت ہوتے ہو، جب اپنی مردانگی پر بات آئے تو آواز نیچی، اور جب عورت کو چھلان رنڈی بولنا ہو تو آواز ایسے اونچی کرتے ہو کہ پورے محلے کو سنائی دے۔ فائمہ نے ساری ہمت جمع کرتے ہوئے بغیر کچھ سوچے رستم کو منہ پر ہی بے غیرت بول دیا، کیونکہ اس نے ٹرین میں یہ بات سیکھ لی تھی کہ اسے رستم شاہ کے سامنے اپنا امیج خراب کرنا ہے تاکہ وہ اس نئی چیز میں انٹرسٹ لے۔ بڑی گرمی چڑھی ہے تیرے کو؟ ہاں چڑھی ہے۔ گرمی تو بتا، گرمی اتارنے کے قابل ہے؟ صاحب جانے دو، یہ بچی ہے۔ چپ کر! تو رستم نے اس عورت کو پیچھے دھکیل دیا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئی تھی۔ سن بڑھی، اس لڑکی کو چھوڑو، یہ چھوکری جو بہت پھدک رہی ہے اس کو میرے ساتھ بھیج۔ فائمہ کا تیر ایک دم ٹھکانے پر لگا تھا۔ صاحب نہیں آئی ہے، اس کی طرف سے میں چھ چپ جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ رستم نے غصے میں چلاتے ہوئے اسے ٹوک دیا تھا۔ اس چھمک چھلو کو آج میں دکھاتا ہوں کہ گرمی کیسے اتارتے ہیں ہم۔ اگر تم بھی کمرے میں جا کر چومنے چاٹنے سے رات گزارنے والے ہو تو ابھی بتا دو، تجھے چومنے کی خاطر تیر قیمت نہیں بھر رہا، تیری گرمی اتارنے کے پیسے بھر رہا ہوں۔ سب مرد شروع میں یہی بولتے ہیں، چل آج تیرا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ فائمہ رستم کو لے کر خود آگے آگے چلتی ہوئی باہری دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ ڈر گئی ہو یا راستہ بھول گئی ہو؟ کمرے اس طرف نہیں ہے؟ رستم کے طنزیہ انداز پر فائمہ مسکراتے ہوئے پلٹی تھی۔ وہ کیا ہے نہ، مجھے ان چھوٹے چھوٹے کمروں میں بالکل بھی مزہ نہیں آتا۔ ساتھ والے ہوٹل میں ہنی مون روم جتنا کمرہ میرے نام پر بک ہے، وہاں چلتے ہیں۔ فکر نہ کرو، تم سے روم کے پیسے چارج نہیں کروں گی۔ فائمہ پلاننگ کے مطابق اگلی چال چلتے ہوئے رستم کو آنکھ مارتی ہوئی باہری دروازے تک آئی تھی۔ وہ فائمہ کی اس حرکت سے کافی متاثر ہوا تھا۔ بچپن سے ہی اتنی سخی ہو یا یہ آفر صرف میرے لیے ہے؟ جب بات سیلف سیٹسفیکشن کی ہو تو پیسہ نہیں دیکھا جاتا بائی گارڈ۔ اس طرح کا مال رستم نے ساری زندگی نہیں دیکھا۔ کیا تو اپنے جسم کی ساری کمائی اپنی ٹھنڈک پر لگائے گی؟ فکر نہ کرو، اپنے جسم کی کمائی میں کسی پر نہیں لگاتی، وہ کمرہ خون پسینے کی کمائی سے بک کرا لیا ہے۔ کہاں بہاتی ہے تو اپنا پسینہ چھمک چھلو۔ اس کا انداز زومانی تھا۔ شاپنگ مال میں سیلز گرل کی جاب کرتی ہوں، یہاں صرف پارٹ ٹائم، چلو آج میں بھی تمہارا پسینہ بہاتا ہوں۔ وہ دونوں ہوٹل سے باہر آ گئے تھے۔ دوسری طرف کنٹرول روم میں اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھا مارک اس سارے منظر کو سی سی ٹی وی کیمرہ کی مدد سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی تک سب ان کی پلاننگ کے مطابق ٹھیک چل رہا تھا کہ اچانک انسپکٹر مارک کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب رستم شاہ نے فائمہ کے ساتھ دوسرے کمرے میں جانے کی بجائے اسے اپنی گاڑی میں زبردستی دھکیل دیا تھا۔ نہیں نہیں نہیں، وہ شرٹ مارک کے طوطے اڑ گئے تھے۔
جیکب اس گاڑی کا پیچھا کرو جلدی، مارک جیکب کو حکم دیتے ہوئے خود بھی اپنی ٹیم کے ساتھ گاڑی پر نکل چکا تھا۔ ٹریک دی لوکیشن، فاسٹ فاسٹ دیکھو، یہ غلط ہے، ہمارے درمیان یہ طے نہیں ہوا تھا، مجھے اتارو، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ وہ ایک دم روحانسی ہو گئی تھی۔ کیا غلط ہے؟ تمہیں کھلا روم چاہیے؟ نہ، میرے پاس بہت بڑا کمرہ ہے، وہ بھی اٹیچ سوئمنگ پول والا، بلیو می تمہارے جسم کی تمام حسرتیں مٹا دوں گا۔ رستم کی مسکراہٹ فائمہ کی جان نکال رہی تھی، اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ مشن اتنا خطرناک موڑ لے لے گا۔ دو لمبے قد کے باڈی گارڈز کے درمیان پھنسی فائمہ بالکل مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک گارڈ نے فائمہ کا موبائل چھین کر رستم کے سپرد کیا، جس نے اسے فوری بند کر دیا۔ پریشان مت ہونا، یہ صرف سیکورٹی ایشو کی وجہ سے ہے، تمہاری حسرت اور میری ضرورت پورا ہوتے ہی یہ موبائل دوبارہ آن کر لینا۔ رستم نے بند ہو چکا فون فائمہ کی طرف پھینک دیا تھا، جو ڈر، خوف اور گھبراہٹ سے اب کانپنے لگی تھی۔ وہ ایک پروفیشنل سمگلر اور غنڈا تھا، وہ اس انجان لڑکی کا فون آن رکھنے کی غلطی کیسے کر سکتا تھا؟ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے رستم کے ہاتھ فائمہ کو ریلیکس کرنے کے بہانے بار بار فائمہ کی برہنہ ٹانگوں پر آ رہے تھے، جن کی نازکی اور نرمی ایک طرف رستم کو جوش دے رہی تھی اور دوسری طرف فائمہ کی جان نکل رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور دل پھٹنے والا تھا۔ او مائی گاڈ! فائمہ کی لوکیشن ملنا بند ہوتے ہی مارک غصے سے چلایا سر، وہ گاڑی اچانک سے غائب ہو گئی۔ مارک کو ایک اور دل دہلا دینے والا میسیج جیکب سے وصول ہوا تھا۔ مارک کو پسینے آنے لگے تھے کہ ایک اور سینئر آفیسر کی کال مارک کو آئی، جو کنٹرول روم سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ہم فائمہ کو کھو چکے ہیں سر، اس کا موبائل بند ہونے کی وجہ سے ہمیں اس کی لوکیشن بھی نہیں مل رہی۔ مارک، یہ سب تمہارے اوور کانفیڈنس کا نتیجہ ہے، تم نے ایک عام لڑکی کو ایک غنڈے سمگلر کے سامنے ڈال دیا ہے، ہم نے اسے ٹریننگ دی تھی سر، ایک ہفتے میں کوئی انڈرکور ایجنٹ نہیں بن جاتا مارک، وہ لڑکی وہاں کچھ نہیں کر پائے گی اور اپنی جان لے لے گی، اور اس کا ذمہ دار صرف تم ہوگے سر۔ رستم نے پلان اچانک سے، یہ ٹائم یہاں صفایا دینے کا نہیں ہے، بیوقوف جیسے بھی کر کے اس لڑکی کو ڈھونڈو۔ فون بند ہوتے ہی مارک نے گاڑی کو سڑک کنارے روک دیا تھا اور پھر آنکھیں بند کر کے کچھ سوچنے لگا۔ رستم کی گاڑی اچانک سے غائب ہو گئی تھی، بازار میں رش ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اس کو جاتے ہوئے نہیں دیکھ پایا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک سے ہوا تھا کہ اس کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ رستم کی گاڑی ایک بڑے سے لگژری فارم ہاؤس میں رکھی جہاں بالکل سناٹا تھا۔ رستم کے دونوں گارڈ فائمہ کو زبردستی گاڑی سے نکالتے ہوئے ایک کمرے تک لے آئے، اس کی کوئی مزاحمت بھی کام نہیں آئی تھی۔ کمرے کو کسی 7 سٹار ہوٹل کے کمرے کی طرح بنایا گیا تھا، شیشے کے در و دیوار پر خوبصورت نقش نگاری کے ساتھ برہنہ لڑکیوں کی پینٹگز آوازیں تھیں جو فائمہ کے حواس باختہ کرنے کو کافی تھی۔ ایک طرف بڑا سا پردہ تھا جس کے پیچھے ایک خوبصورت سوئمنگ پول بنایا گیا تھا۔ کمرہ دیکھ کر ہی رستم کی عیاشیوں کا اندازہ ہو رہا تھا۔ رستم نے روم لاک کیا اور آتے ہی اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ اس نے فائمہ کے ہاتھ سے ہینڈ بیگ چھین کر بیڈ پر پھینکا اور پھر فائمہ کی طرف بڑھنے لگا، جو قدم بقدم بالشت بالشت پیچھے ہٹتی جا رہی تھی۔ اس نے جھپٹ کر فائمہ کے بازو کو دبوچا اور پھر اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا، فکر مت کرو، تمہیں اس روم کا رینٹ دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ وہ طنزیہ سا مسکرایا، اور اگر تمہارا بدن بھی تمہاری زبان کی طرح گرم اور تیز ہوا تو میں تم ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ دوں، اور پھر تمہیں پارٹ ٹائم یا فل ٹائم کوئی جاب نہیں کرنی پڑے گی۔ ڈارلنگ، رستم کا ہاتھ اس کے چہرے سے پھسلتا ہوا گردن تک پہنچا تھا اور پھر اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ ہمارے درمیان ایسا کچھ طے نہیں ہوا تھا۔ وہ اسے بٹن کھولنے سے روکتے ہوئے تھوڑا پیچھے ہٹی۔ کچھ چیزیں طے نہیں کی جاتی، ان کا اچانک ہونا ہی مزیدار ہوتا ہے، جیسے تمہارا مجھے مل جانا۔ اس نے فائمہ کو دوبارہ دبوچ لیا تھا۔ یقین کرو، تمہارے زرد چہرے کی حرارت سے ہی مجھے تمہاری گرمی کا اندازہ ہو رہا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی تھی، تمہیں اس بڈھے کے ساتھ جانا زیب نہیں دیتا۔ وہ فائمہ کے خوف سے زرد ہوئے چہرے کو گھورتے ہوئے دوبارہ اس کے بٹن کھولنے لگا۔ مجھے جانے دو پلیز، میری طبیعت، وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ اس کی آواز جیسے ختم ہو گئی تھی، آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ خوف اور وحشت سے اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، مگر وہ کہاں اس کی سننے والا تھا۔ رستم کی زندگی کا ایک ہی اصول ہے کہ رستم جو کام بھی شروع کرتا ہے اس کو پورا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ اپنی آنکھوں کی وحشت دکھاتے ہوئے وہ اس کی شرٹ اتار کر اسے پول میں دھکیل چکا تھا۔ اس کا بدن خوف سے اب کانپنے لگا تھا، وہ کسی طرح بھی اس صورتحال کے لیے تیار نہیں تھی۔